हॉरर उर्दू पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं कि आगे नागिन में क्या हुआ। जो शक्ल सूरत से हेल्पर लगता था। हेल्पर की नजरें बार बार शकुंतला और शिमाला के जिस्म का तवाफ करती। रात अपने पूरे जोबन पर थी। शफाफ आसमान तारों भरा थाल महसूस हो रहा था। समंदर पुरस्कून था। राजू को लेकर शकुंतला और शिमाला उड़ती हुई अब से 2 घंटे कबल मशरकी बंगाल पहुंची थी। बोट वाले से उन्होंने नाग जजीरे की बात की थी। पहले तो वह ना माना, लेकिन माकूल नोटों के बदले नाग जजीरे से जरा पहले छोड़ने पर आमादा हो गया। फासला चंद घंटों का था। अब तक सफर शुरू हुए 1 घंटा गुजर चुका था। राजू का ये पहला समुद्री सफर का तजुर्बा था, जबकि शकुंतला भी सहमी हुई थी, क्योंकि इसका ये दूसरा तजुर्बा था। लेकिन पहला तजुर्बा भी बड़ा भयानक था, जिसकी वजह से इसकी सरासीमगी फितरी थी। लेकिन मौसम साफ और खुशक होने की वजह और रात तारीख होने के नाते सफर खुशगवार रहा था। बोट तेजी से पानी का सीना चीरती आगे बढ़ रही थी। बिलाकर बोट एक छोटे और गैर आबाद जजीरे पर जाकर लग गई। बोट वाले ने बताया कि ये नाग जजीरा तो नहीं, लेकिन इसके दूसरे सिरे और नाग जजीरे के दरमियान सिर्फ 12 फीट पानी है, यानी नाग जजीरा तकरीबन इस छोटे जजीरे से मुतसिल ही है। ये कहकर वो सवारियों के उतरने और किराया मिलने का इंतजार करने लगा। लेकिन शिमाला ने पहले से बनाई गई स्कीम के तहत दोनों माहीगिरों को पहले तो ज्यादा रकम का लालच देकर नाग जजीरा तक जाने पर उकसाया। वो ना माने तो शिमाला ने मजबूरन अपनी ताकत से इनके जहनों को यरगमाल कर लिया और यूं वो लोग नाग जजीरे तक पहुंच गए। कश्ती बिल्कुल किनारे पर ना जा सकी, लिहाजा तीनों को घुटने घुटने पानी में चलकर जाना पड़ा। लेकिन कश्ती से निकलने से कबल शिमाला ने माहीगिरों का ऐसा बंदोबस्त किया कि वो बोट की तरह कश्ती रोके खड़े के खड़े रह गए। तारों की रोशनी में जजीरा किसी भूत की तरह नजर आ रहा था। हर तरफ वीरानियां ही वीरानियां थी। उधर राजू का दिल इस ख्याल में जोर से धड़क उठा कि वो अपनी बहनों के करीब तरीन आ गया है। न जाने मुलाकात हो तो किस हालत में हो। ताम शकुंतला और शिमाला का साथ इसका हौसला बढ़ा रहा था। बज़ाहिर जजीरा बेआबो गया था। हर तरफ ऊंची नीची नुकीली चट्टानें उभरी थी। जजीरा दूर तक बेआबाद नजर आता था। मुहीब सन्नाटे में इनकी जरा सी हरकत भी सकूत दरम बरम कर देती। आबो साली रेत पर चल रहे थे। मुझे तो कोई भूतों का मस्कन दिखाई देता है, राजू डरते डरते बोला। हमसे बढ़कर भूत कौन होगा? शकुंतला हंसी तो शिमाला भी मुस्कुरा उठी। मजीद चलने के बाद पथरीली चट्टानें भी खत्म हो गई और अजीबुल शक्ल दरख्त नजर आने लगे। जू जू वो आगे बढ़ते जाते दरख्त घने से घने होते जाते, यहाँ तक कि जंगल का गुमान होने लगा। शकुंतला और शिमाला साथ साथ चल रही थी, जबकि राजू गैर इरादी तौर पर इनके पीछे इनकी ओट लेकर चल रहा था। अचानक पीछे से जू जू की आवाजें गूंज उठी, जैसे कोई सिक्योरिटी अलार्म बज उठे हों। राजू पलटकर पीछे देखने लगा। इसके साथ ही एक भारी भरकम दरख्त कड़कड़ाता हुआ राजू के आगे आकर गिरा। शकुंतला और शिमाला रुक गईं। राजू इन्हें दिखाई ना दे रहा था, बल्कि हर तरफ पत्ते उड़ने लगे। गहरी तारीकी में हाथ को हाथ सुझाई ना दे रहा था। लेकिन शिमाला और शकुंतला के लिए ये कोई मसला न था, और अगर मसला था तो सिर्फ राजू से राब्ता मुनक़ता होना था। दोनों एकदम अपनी जगह से उड़ती हुई गिरे हुए शजर के उस तरफ आ गईं और इधर उधर और गिरे हुए दरख्त के नीचे ऊपर देखने लगी। लेकिन राजू की आवाज आ रही थी ना तस्वीर। राजू, शकुंतला ने आवाज दी, लेकिन नदारत। राजू, शिमाला और शकुंतला मिलकर चिल्ला उठी, लेकिन राजू तो यूं गायब था जैसे गधे के सर से सींग। इसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। शिमाला और शकुंतला अब अलग अलग होकर अपने गिरदोनवा में राजू को तलाश करने लगी। शकुंतला सांप के रूप में आकर गिरे हुए दरख्त के नीचे घुस गई। उसे शुबा था कि राजू गिरे हुए दरख्त के निशाने पर होने की वजह से कहीं दबकर रह गया है, लेकिन अच्छी तरह देखने के बावजूद भी शकुंतला को राजू की लाश या जख्मी जिस्म कहीं नजर न आया। तो इसने बाहर निकलने की ठानी, लेकिन अगले ही लम्हे वो बुरी तरह चौंक पड़ी। उसे आग की गर्मी और कड़वे कसैले धुएं का एहसास हुआ। तो अचानक इसकी छठी हिस्स ने टन 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 खतरे की घंटी बजानी शुरू कर दी। क्या मुझे आग में जलाकर मारने की कोशिश की जा रही है? लेकिन इसके पास सोचने का मजीद मौका न था। टहनियां आग पकड़ रही थीं। गर्मी शदीद से शदीद तर होती जा रही थी। वो गिरे हुए दरख्त के नीचे से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगी। इसका दिल उछलकर हलक में आ चुका था। हवास बातगी के इस आलम में वो रास्ता भूल चुकी थी और गिरे हुए दरख्त की सैकड़ों टहनियों और लाखों पत्तों की भूल भुलैयों में दीवानावार कभी इधर कभी उधर पिछू तरीके से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। परेशानी के ये लम्हात शकुंतला के लिए आर्जी साबित हुए और आग की तपश इसकी जिल तक रसाई हासिल करने से बेशतर ही यूं सर्द होती चली गई जैसे कभी लगी ही ना थी। और इसके साथ ही कटा हुआ पूरा शजर अपनी सैकड़ों टहनियों और लाखों पत्तों समेत जमीन से उठने लगा। शकुंतला जान गई कि शिमाला फिर काम आ रही है। खुली फिजा का एहसास उभरते ही शकुंतला बर्क रफ्तारी से निकली और लम्हे के अंदर दोबारा इंसानी शक्ल में जाहिर हो गई। लेकिन हवास संभालने के लिए
اسے چند منٹ درکار تھے، لہٰذا وہ ایک طرف بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اچھے بھلے تناور درخت کا یوں خود بخود گرنا اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ شکنتلا آپی، شمالا بولی، اس کے پیچھے ضرور کسی کا ہاتھ ہے، لہٰذا یوں کھلی جگہ پر درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں، کہیں دشمن کوئی اور وار نہ کرتے۔ شمالا کی بات سن کر شکنتلا جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ راجو کا کچھ پتا چلا؟ شکنتلا سوالیہ انداز میں بولی۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ ارے، یہ روشنی کیسی ہے؟ شکنتلا ایک طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر شمالا بھی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دور درختوں کے پیچھے سے سرخ مدھم روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ چلو اسی طرف چلتے ہیں، راجو اب فوری طور پر نہیں ملے گا۔ شکنتلا کی بات سن کر شمالا بھی چل پڑی۔ دونوں کا ہدف اب درختوں کے عقب سے نظر آنے والی روشنی ہی تھی۔ یہ کوئی پرانی بوسیدہ سی عمارت تھی جس کی چار دیواری ڈھہ چکی تھی۔ دونوں اچنبے سے اس عمارت کو تکنے لگی۔ بے اختیار وہ اس عمارت کے قریب ہوتی چلی گئیں، جس کے دروازے کے عین اوپر 40 واٹ کے بلب کی موہوم سی زرد پیلی روشنی گہرے اندھیرے کا پیٹ چاک کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ کوئی سال خوردہ بلڈنگ ہے جس کی دیواروں کو کائی لگی تھی، جانے کس رنگ کی تھی، مگر اندھیرے میں وہ سیاہی معلوم ہو رہی تھی۔ شکنتلا کی حصے جستجو پھڑکنے لگی۔ وہ جان گئی کہ باہر ہونے والی روشنی اس امر کی عکاسی کر رہی ہے کہ اندر ضرور کوئی موجود ہے، اور جو کوئی بھی ہوگا ان دونوں کو پا کر ہاتھا پائی پر آمادہ ضرور ہوگا، اور پھر ایک نیا ایڈونچر شروع ہو جائے گا۔ شمالا کے لیے بھی ایسی جگہیں اور ایسا ماحول کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ وہ تو راجو اور شکنتلا کی خوشی کے لیے موٹر بوٹ پر بیٹھ کر آئی تھی، ورنہ فاصلے اس کے لیے بےمانی تھے۔ جلتے بلب کے عین نیچے لوہے کا مضبوط دروازہ تھا۔ شکنتلا نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ مجبوراً شکنتلا نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری کہ اندر سے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی سلیپر گھسیٹتا ہوا آ رہا ہو، اور پھر کباڑ کھلنے کی آواز آئی اور چچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا ایک پتلا لمبا بوڑھا تھا جس نے لباس کے نام پر چیتھڑے زیب تن کر رکھے تھے۔ اپنے سامنے دو کلوپتراؤں کو پا کر اس کی آنکھوں نے لمحے بھر حیرت کا اظہار کیا اور پھر پھرتی سے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، لیکن شکنتلا اتنی دیر میں برق رفتاری سے اندر داخل ہو چکی تھی جس سے وہ پرسرار بوڑھا منمنا اٹھا۔ کون ہو تم لوگ؟ وہ ابھی تک ششدر تھا۔ وہی جس کا تمہیں انتظار تھا، شکنتلا سکون سے بولی۔ بھاگ جاؤ، بن موت ماری جاؤ گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر شکنتلا کو دروازے سے باہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ایک نہ چلی، بلکہ شکنتلا نے پشت پر جا کر بوڑھے کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کسنے کی کوشش بھی کر ڈالی، مگر بوڑھا اتنا مریل نہ تھا، فوراً ہی غچا دے کر اندر کی طرف سرپٹ بھاگ نکلا۔ چلو اس کے پیچھے، شکنتلا نے شمالا کو دیکھ کر کہا، اور وہ دونوں تاریک گھر میں داخل ہو گئیں، مگر اگلے ہی لمحے تیز روشنی پھوٹ پڑی۔ روشنی ایک ہالے کی شکل میں ان دونوں کے اوپر پڑ رہی تھی، اور پھر نہ جانے کہاں سے 5-7 جرائم پیشہ شکلوں والے نظر آ گئے، جو ان دونوں کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ان جرائم پیشہ کو ایک 28-29 سالہ خوبصورت گورا چٹا نوجوان لیڈ کر رہا تھا۔ نوارت کلین شیو تھا۔ شمالا اور شکنتلا ٹھٹک کر رک گئیں۔ تھوڑی دیر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد نوجوان مسکرایا اور پھر بولا، کتنا پاگل ہے گرو نندا کی کھچار میں آنے والا بے وقوف! 2 بہنوں کو چھڑانے کے لیے تو اور بہنوں کو ساتھ لے کر آتش نمرود میں کودنے آ پہنچا ہے۔ لے چلو ان کو بھی۔ حکم سنا کر گرو نندا ان کی طرف پست کر کے چل دیا۔ اسلحہ برداروں نے شکنتلا شمالا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ شمالا نے شکنتلا کی طرف اجازت مانگنے کے انداز میں دیکھا، لیکن شکنتلا نے آنکھ کی خفیف جنبش سے اسے کوئی حرکت کرنے سے روک دیا اور چل پڑی۔ شمالا اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہوئی۔ راجو کو تو سمجھ ہی کچھ نہ آئی تھی۔ وہ تو شکنتلا اور شمالا کی اوٹ میں اس لیے چل رہا تھا کہ مبادا سامنے سے وارد ہونے والے کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ رہ سکے، مگر عقب سے اچانک ہی رومال والے 2 ہاتھ نکل کر اس کے منہ پر سختی سے جم گئے۔ ادھر شکنتلا اور شمالا تھوڑا آگے نکل گئیں۔ اتنی دیر میں راجو بے ہوش ہو چکا تھا، اور جب ہوش آئی تو اس نے اپنے آپ کو گھاس کے بستر پر پایا۔ چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گھوم پھر کر دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی کنواں نما جگہ ہے، کیونکہ چاروں طرف گول دیوار سی تھی، تاہم ایک مخصوص جگہ پر دیوار بے حد ملائم تھی، جبکہ باقی ہر طرف سے اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ گپ اندھیرے کی یہ کیفیت خاصی دیر طاری رہی۔ راجو کا من گھبرانے لگا، لیکن پھر اچانک اسے تیز روشنی کا احساس ابھرا، اور اس نے ایک دم گردن موڑی تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں، اور پھر ان میں غیرت اور غصہ امڑنے لگا۔ اب جا کر اسے دیوار کے ملائم حصے کی حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ اس جگہ دراصل شیشہ لگا تھا،
شفاف شیشے کے اس پار ایک کارپیٹڈ کمرہ تھا جس میں گول تکی کے سہارے ایک گورا چٹا 28-30 سالہ نوجوان صرف نکر میں ملبوس نیم دراز لیٹا تھا۔ اس کے انداز میں کروفر نمایاں تھا۔ اس کے پاس دو لڑکیاں دلہن کے لباس میں کھڑی تھی۔ یہ راجو کی بہنیں شکیلا اور شمائلہ تھی۔ پاس ہی شکنتلا اور شمالہ بھی کھڑی تھی۔ شیشے کے دوسری طرف دروازہ تھا جو اب خود بخود ہٹ چکا تھا۔ راجو پھرتی سے اٹھ کر اس کی طرف لپکا لیکن شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا جس سے ماتھے پر چوٹ آ گئی اور وہ کراہ کر او کر کے اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو گرم نمی محسوس کرتے ہی سمجھ گیا کہ ماتھا خون آلود ہو چکا ہے۔ قمیض کے دامن سے ماتھا صاف کر کے دوبارہ شیشے کی موٹی دیوار سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ دیکھو تمہارا اصلی اور سگا بھائی بھی آج اس مبارک گھڑی میں تمہارے ساتھ ہے۔ گرو نندا کی بات سن کر شکیلا اور شمائلہ نے تڑپ کر راجو کی طرف دیکھا اور راجو کا خیال تھا کہ دونوں بھاگتی ہوئی شیشے کی دیوار کے اس پار آ کر کھڑی ہو جائیں گی، مگر اس وقت اسے خاصی حیرت ہوئی جب شکیلا اور شمائلہ دونوں ہی نے اپنا منہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ ان کے روتے ہی گرو نندا نے مکرو کہکا لگایا اور راجو کی طرف منہ کر کے راجو سے مخاطب ہوا، آپ سے تھوڑی دیر کے بعد میں تمہیں وہ نظارہ دکھاؤں گا کہ تیری روح تک کانپ اٹھے گی، اور پھر اس کے بعد تجھے بلیدان کر دیا جائے گا، جس کے بعد تمہاری کہانی ختم اور تمہیں زندگی کے لمبے اور کٹھن سفر سے نجات مل جائے گی۔ ابھی گرو نندا کی تقریر جاری تھی کہ شکنتلا اچک کر اس کے سامنے آ گئی اور باہیں واہ کر کے بولی، وقت کیوں ضائع کرتے ہو نندا، جو کام کرنا ہے کر ڈالو۔ گرو نندا شکنتلا کی بات سن کر خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے اس مشرقی ناری سے ایسی بے باکی کی توقع نہ تھی۔ وہ شکنتلا کو بھی راجو کی بہن سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کا اظہار حیرت غیر فطری نہ تھا۔ تھوڑی دیر شکنتلا کو دیکھتا رہا اور پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور لپک کر شکنتلا کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا اور لگا بیچنے۔ شکنتلا نے بھی اپنا آپ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اچانک شکیلا اور شمائلہ چلانے لگی اور اس کے ساتھ ہی گرو نندا بھی بدک کر شکنتلا سے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو گیا، مگر اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ شکنتلا اجدے کے روپ میں گرو نندا کے وجود سے آکاش بیل کی مانت لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا نشیلا جسم ایک بڑے سانپ کی شکل میں گرو نندا کے جسم کے گرد شکنجا کسنے لگا۔ گرو نندا گھٹی گھٹی آواز میں چیخنے لگا، شاید کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا، مگر افسوس کہ خود کسی کے حکم سے اس کے سارے رکھوالے باہر جا چکے تھے۔ وہ تو رات سہانی بنانے کے موڈ میں تھا، اب اسے کیا پتا تھا کہ اندر ہی اس کا ایک ناگن سے واسطہ پڑ جائے گا۔ شکنتلا اجدے کے روپ میں لمحہ لمحہ اپنی گرفت گرو نندا کے جسم پر سخت کرنے لگی۔ گرو نندا کی پسلیاں کڑکڑانے لگی، اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے اور زبان باہر کو نکل آئی اور آنکھیں ابل پڑی۔ ناک منہ سے خون جاری ہو گیا، جسے دیکھتے ہی شکنتلا کی حیوانیت اٹھ کر آئی۔ اس نے گرو نندا کو چھوڑ دیا اور پھر زوردار شوکر کے ساتھ انسانی روپ میں واپس آ گئی۔ شکیلا اور شمائلہ جادو کا یہ انوکھا کھیل دیکھ کر اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اب شکنتلا نے گرو نندا کے لرزیدہ جسم کو قابو کیا اور اس کی شیرک ٹٹول کر ہاتھوں میں پکڑی اور پوری شہوانیت سے اسے ادھیڑ ڈالا، اور پھر گرم لذیذ اور نمکین انسانی خون آنکھوں کے سامنے بہتا پا کر اپنا منہ خون کی نالی کے اوپر رکھ دیا اور گٹا گٹ خون پینے لگی۔ راجو شیشے کے اس پار اپنی آنکھوں سے شکنتلا کو انسان سے اجتا اور اجدے سے شکنتلا بنتے دیکھ کر تھرا اٹھا۔ شکنتلا کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ یہ ایک ناگن ہے، مگر پریکٹیکلی اس کے مشاہدے کا یہ فرسٹ چانس تھا۔ اس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ شمالہ دھوئیں کی شکل میں ڈھل کر غائب ہونے لگی تھی، لہٰذا اس کا ڈر جانا لازمی امر تھا۔ شکنتلا اطمینان سے اپنے شغل میں مصروف رہی۔ خون پینے کے بعد وہ پھر ناگن بنی اور فرش پر بہتے خون میں لوٹے لگانے لگی۔ اس کے بعد وہ شوکر مارتی انسانی روپ میں آ گئی۔ جینز کی پینٹ اور بنیان نما شرٹ میں بناؤ سنگار سے لبالب بکھرے سیاہ بالوں کے ساتھ شکنتلا کا حسن دیکھ کر راجو سلگنے لگا۔ فارغ ہوتے ہی شکنتلا راجو کی طرف متوجہ ہوئی اور کچھ پڑھنے لگی۔ جنتر منتر مکمل ہوتے ہی اس نے شیشے کی دیوار کے پاس آ کر اس پر ہاتھ پھیرا تو ایک باآواز چھناکے کے ساتھ مضبوط شیشے کی دیوار کسی گاڑی کی ونڈ سکرین کی مانت ریزہ ریزہ ہو گئی۔ راجو لمحہ بھر ہکا بکا رہنے کے بعد اچھل کر کمرے میں آ گیا اور دوڑتا ہوا اپنی چھوٹی بہن شمائلہ کی طرف لپکا۔ دونوں بے ہوش پڑی تھی۔ راجو تیزی سے شمائلہ کے گال تھپتھپانے لگا۔ معمولی کوشش سے شمائلہ نے آنکھیں کھول دی اور بھیا جانی کہہ کر چیخی اور سر بھائی کی آغوش میں چھپا کر رونے لگی۔ اتنی دیر میں شکنتلا شکیلا کو ہوش میں لے آئی، جو چند سیکنڈ خالی خالی نظروں سے شکنتلا کو دیکھنے کے بعد اٹھی اور چھوٹی بہن کو بھائی کی باہوں میں روتا پا کر وہ بھی بلکنے لگی۔ راجو نے ایک بازو شکیلا کی گردن میں حائل کر دیا اور پھر تینوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ خونی رشتوں کی جذبات نگاری دے کر شکنتلا کی پلکوں کے گوشے بھی بھیگنے لگے، اس کی آنکھ کا کاجل بھی پھیلنے لگا۔ وہ جو بہن بھائی کے سچے رشتے سے ناشنا تھی، وہ جسے خونی رشتوں کی گرمی خون کا قطعاً اندازہ نہ تھا، آج پہلی بار اسے معلوم ہوا کہ بہن بھائی کے ہمشہ رشتے اٹوٹ انگ ہوتے ہیں۔ ماں جائے تو بہنوں پر قربان بھی ہو جائے تو یہ ان کا فرض ہے۔ ابھی یہ ڈرامائی جذباتی کلائمیکس جاری تھا
کہ زو زو کی آواز گونجنے لگی اور دو دھیا رنگ کا گاڑا گاڑا دھواں نہ جانے کہاں سے آ کر ایک جگہ لہرانے لگا۔ شکیلا اور شمائلہ یکدم خاموش ہو گئی۔ راجو بھی حیرت سے دھوئیں کو دیکھنے لگا۔ شمالہ شکنتلا کے منہ سے نکلا۔ واقعی وہ شمالہ تھی جو آن کی آن میں انسانی شکل اختیار کرنے لگی۔ شمائلہ اور شکیلا ایک بار پھر بھائی کے سینے کو محفوظ جان کر وہ راجو کی بغلوں میں گھسیٹر دیے۔ ان کے جسام رزیدہ ہو گئے۔ فکر نہ کرو شکیلا، شمائلہ، دیکھو دیکھو، یہ تو ہماری دوست شمالہ ہے۔ شمالہ راجو نے شکیلا اور شمائلہ کے شانے تھپتھپائے تو دونوں نے ڈرتے ڈرتے منہ باہر نکالے۔ بے تربیت مشکلات سے وہ دونوں شاید بری طرح بزدل ہو چکی تھی۔ ان کی حالت بھیڑیوں کے نرگے سے جان بچ کر نکلنے والی ہرنیوں کی سی تھی جن کو ابھی تک نئی زندگی ملنے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ لڑکی اور لڑکی کو سانپ بنتے دیکھ کر وہ تو تقریباً پاگل ہو رہی تھی۔ ہاں شمالہ، کیا رپورٹ لائی ہو؟ شکنتلا نے مقدر ماحول بدلنے کے لیے شمالہ کو مخاطب کیا۔ رپورٹ یہ ہے میری آقا، شمالہ نے ہنستے ہوئے جھک کر کہا، کہ اس جزیرے پر کوئی مافوق الفطرت آصیب نہیں، بس یہی گرو نندا تھا یا اس کے حواری ہیں جو یہاں سانپوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جزیرے پر دور دور سے سپیرے سانپوں کی خرید و فروخت کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہزاروں اقسام کے سانپ دستیاب ہیں، چھوٹے بڑے لمبے پتلے، دو منہ، اسدے، شیشناگ، اچھادھاری، کرونڈیے، اڑن سانپ، ہم اقسام سانپوں کی ورائٹی دستیاب ہے۔ شمالہ پٹر پٹر بولنے لگی۔ اچھا بس تم صرف بتاؤ کہ سانپوں پر کوئی ظلم تو نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے ہوتا ہوگا، کیونکہ چین، جاپان اور کوریا وغیرہ میں تو سانپ بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے یہاں سے سانپ وہاں بھیجے جاتے ہوں۔ شمالہ لاپرواہی سے بولی۔ شکنتلا کچھ سوچنے لگی۔ لڑکیاں کتنی ہیں اس جزیرے پر؟ شکنتلا نے اگلا سوال کیا۔ لڑکیاں کوئی 50 کے قریب ہوں گی۔ جو سانپوں کے سوداگر یہاں رہتے ہیں وہ پینگ گیسٹ کے طور پر کھانے پینے اور عیاشی کا سامان حاصل کر سکتے ہیں اور بس۔ کیا گرو نندا کے چیلوں کو اپنے چیف کی کوئی خبر ہے؟ شکنتلا نے گرو نندا کی نچڑی لاش کو پاؤں مارتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ان کے خیال میں گرو نندا اس وقت موج مستی کر رہا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے اپنے یعنی سانپ کس حالت میں رکھے جاتے ہیں؟ ان کا کوئی حال نہیں۔ یہاں سے کچھ ہی دور ایک عمارت ہے جس میں بڑے بڑے شفاف شیشے کے مرتبان ہیں۔ عام قسم کے سانپ ایک ایک مرتبہ میں گنجائش سے کہیں زیادہ رکھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھلبلا رہے ہوتے ہیں۔ کئی دوسرے سانپوں کا دباؤ برداشت نہ کرنے کے باعث مر جاتے ہیں۔ یہی مردہ سانپ فریز کر کے ان علاقوں کو بھیج دیے جاتے ہیں جہاں سانپوں کو شوق سے کھایا جاتا ہے۔ بس کرو شمالہ اور تیاری کرو۔ اس جزیرے پر موجود سپیروں کے قتل عام کی سوگند ہے ناگ دیوتا کی اس جزیرے پر موجود ایک بھی سپیرا زندہ نہ رہنے دوں گی۔ یہ الفاظ دہراتے ہوئے شکنتلا کے معصوم اور حسین چہرے پر شفاقیت جنم لینے لگی اور ہونٹ نفرت سے سکڑ کر گول ہو گئے، آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ شکنتلا کی اس بدلی کیفیت کو دیکھ کر راجو اس کی بہنیں بری طرح خوفزدہ ہو گئیں۔ شکنتلا اور شمالہ نے راجو اور اس کی بہنوں کو ساتھ لیا اور اس عمارت کی طرف چل دی جہاں سانپ پالے جاتے تھے۔ شکیلا اور شمائلہ شکنتلا کو بتا رہی تھی کہ وہ گزشتہ کئی ماہ سے اس جزیرے پر قید ہیں۔ یہاں قید لڑکیوں کا کوئی پرسان حال نہیں، صرف روٹی اور کپڑے کے معاوضے پر انہیں جی بھر کر پامال کیا جاتا ہے۔ دن بھر سب کی سب مختلف کوٹریوں میں رہنے پر مجبور کر دی جاتی ہیں اور سورج غروب ہوتے ہی انہیں نکال کر ایک قطار میں کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں مہمان انہیں ٹٹول ٹٹول کر یوں دیکھتے ہیں جیسے بکریوں دمبوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر مول تول اور بھاؤ تاؤ کر کے انہیں مختلف سپیروں کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ سپیرے انہیں لے کر ایک بہت بڑے سے ہال میں پہنچ جاتے ہیں جہاں قطار در قطار چارپائیاں لگی ہیں اور ہر چارپائی کے بعد کپڑے کا پردہ لگا ہے جو ستر پوشی کا کام دیتا ہے۔ منہ اندھیرے انہیں پھر رہائشی کوٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سب باتیں شکنتلا نے راجو سے الگ کر کے ان سے پوچھی تھی۔ راجو ان سے پیچھے پیچھے شمالہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ یوں ہی باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ رہائشی عمارت کے پاس آ پہنچے۔ یہ بھی بوسیدہ بلڈنگ تھی۔ ہاتھوں میں ڈنڈے تھامے دو پہرے دار موجود تھے، لیکن شمالہ کے سامنے وہ ریت کی دیوار کی طرح گرتے چلے گئے۔ سبززار سے گزرتے ہوئے یہ لوگ اندر جا پہنچے۔ سامنے دو عمارتیں علیحدہ علیحدہ تھی۔ شکنتلا نے بتایا کہ ان میں سے ایک رہائشی ہے اور دوسرے میں سانپ رکھے جاتے ہیں اور دن کو وہیں کاروبار ہوتا ہے۔ شکنتلا نے سانپوں والی عمارت میں پہلے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ پہرے داروں کی معمولی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے وہ سب جلد ہی اس بڑے ہال میں جا پہنچے جہاں ہر طرف بڑے بڑے مرتبان اور سانپوں کی پٹاریاں رکھی تھی۔ پورا ہال سسراہٹوں سے گونج رہا تھا۔ رات کی پرخول خاموشی میں سانپوں کی آوازیں ماحول کو دہشت ناک بنا رہی تھی۔ شمالہ اور شکنتلا نے دیکھا کہ راجو پر سانپوں کی آوازوں سے کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر شکیلا اور شمائلہ پرسکون تھی۔ وہ شاید ان آوازوں کی عادی ہو چکی تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ کھڑے وہ سب ابھی مرتبانوں اور پٹاریوں کو دیکھ ہی رہے تھے کہ فقتاً ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ تمام سانپ شاید ڈر کر یا کسی اور وجہ سے چپ ہو گئے۔ شیشے کے مرتبانوں میں کلبلاتے سانپ ساکت نظر آنے لگے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے۔ شکیلا اور شمائلہ کو تو بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے بھی شاید پہلی بار ایسا دیکھا تھا، لیکن خاموشی کا یہ طلسم زیادہ برقرار نہ رہا اور سانپوں نے اچانک ہی شور برپا کر دیا۔ دو مرتبانوں اور پٹاریوں کے اندر سانپ
بری طرح کلبنانے لگے. شاید ناگن دیوی کی خوشبو نے انہیں بے قرار کر دیا تھا. راجو اور اس کی بہنیں سانپوں کی خوفناک متوجہ سے سہم گئیں. شمالا بھی حیران تھی، لیکن شکنتلا کے ہونٹ مسکرانے سے سج گئے اور پھر زیر لب وہ کچھ پڑھنے لگی. ابھی اس کا منتر مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ ہال کا ایک دروازہ دھاڑ سے کھلا اور 3 کلاشنکوف بردار ہٹے کٹے اندر داخل ہو گئے.